अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 7 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत की पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। भारतीय एयर चीफ ने कल पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा था कि LAC और LOC दोनों जगह पर भारतीय फिजाइया हमले करने के लिए तैयार है। 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर चीन के साथ भारत का झगड़ा जारी है, तनाज़ा जारी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने दौरे गिलगित बल्तिस्तान के दौरान जहां नए टेक्नोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह किया, वहीं अफवाज पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा भी लिया और भारत की जारियत का जवाब देने के लिए अफवाज पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल तौर पर हर वक्त तैयार रहा जाए। किसी भी वक्त दुश्मन हमला करे तो उसे भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने भारत को मुखातब करते हुए कहा है कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की फौज और हुकूमत और अवाम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और दुश्मन की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि चीन और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर मकबूजा कश्मीर के अंदर एयर मिसाइल नस्ब कर चुके हैं और बाकायदा मुश्तरका जंगी मशकें भी मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर पर की जा रही हैं। दूसरे लफ्ज़ों में भारत की जानिब से ये एतराफ़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं और भारतीय फ़ौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ भारत को हमला करना पड़ेगा। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत पहले ही से साजिशें रचा रहा है पाकिस्तान पर हमला करने की और चीन के साथ भारत की जो लड़ाई है उसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की। ऐसे में मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका एयर मिसाइलों के नस्ब करने का दावा और जंगी मशकों का दावा ये कोई अनहोनी बात नहीं है, बल्कि भारत जानबूझकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मुश्तरका महाज खोलना चाहता है ताकि खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान चीन के साथ मुकम्मल मुशावरत में हैं और चाइना भी भारत की हर जारियत के खिलाफ तैयार है। यहाँ तक कि चीन की जानिब से भारत के इलाकों पर कब्जे का सिलसिला भी जारी है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन, भारत की जानिब से रूस से तकरीबन 21 के करीब MiG-29 तैयारों को ख़रीदने का हुक्म दे दिया गया है। बाकायदा मोदी हुकूमत ने पेमेंट भी रिलीज़ कर दी है, बजट भी रिलीज़ कर दिया है। दिसंबर तक भारत को मज़ीद 29 तैयारे जो MiG-29 तैयारे हैं वो मिल जाएंगे। भारतीय फ़िज़ाइया दावा कर रही है कि जब ये जदीद जंगी जहाज़ भारत के पास आएंगे तो उनकी फ़िज़ाइया की ताकत और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। दूसरी जानब का इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत की हुकूमत ने तकरीबन 72,500 के करीब जदीद राइफल्स भी ख़रीदने की मंजूरी दे दी है, जो लद्दाख के अंदर जो मुतय्यन फ़ौजी हैं उनको दी जाएंगी। इससे पहले भी भारत 70,000 के करीब जदीद राइफल्स अमरीका से ख़रीद चुका है। नाज़रीन, कहा जाता है गुज़श्ता 8 महीनों के दौरान मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने तकरीबन $22 अरब से ज़ायद का असलहा ख़रीदा है और अवाम का पैसा महज जंगों की नज़र किया जा रहा है। अवाम का पैसा असलहे ख़रीदारी में सर्फ किया जा रहा है और अब तक की इतलात ये हैं कि ये असलहा ना तो कहीं इस्तेमाल हुआ है और ना ही आइंदा कहीं इस्तेमाल हो सकता है। महज मोदी हुकूमत अवाम के पैसे को करप्शन की नज़र कर रही है। $22 अरब में से महज ये असलहा $15 अरब का ख़रीदा गया होगा और जो $7 अरब से ज़ायद हैं वो मोदी की हुकूमत ने करप्शन की नज़र कर लिए हैं और करप्शन के ज़रिए से हड़प कर लिए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, इतलात सामने आ रही हैं कि जापान के अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत का जो मुश्तरका इजलास हुआ है इसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, अमेरिका से मदद की दरख्वास्त की है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चीन के कब्जे से निजात के लिए मदद करने की यकीन दहानी करवाई है, लेकिन भारत की मदद के लिए चीन से ना तो ऑस्ट्रेलिया जंग लड़ सकता है और ना ही अमेरिका यह ख़तरा मोल लेगा। ऐसे में भारतीयों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है।
راجی کا مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی دہشت گردی جاری ہے، درندگی جاری ہے۔ آج مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شوپیاں کے اندر گولیاں مار کر جعلی انکاؤنٹر کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک کشمیری نوجوان کو بی جے پی کے جو کارکن تھے یا بی جے پی کا جو رہنما تھا اس کے گھر کے باہر گولی مار کر شہید کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کام مودی دہشت گرد کی جماعت بی جے پی کے جو رہنما ہیں ان پر حملے بڑھ رہے ہیں، لیکن ان حملوں کے الزام میں نہتے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اب تک تقریباً 20 کے قریب بی جے پی کے رہنماؤں کو مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین نے قتل کر دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں مجاہدین نے بھارتی فوج پر اور بی جے پی کے کارندوں، کارکنوں اور رہنماؤں پر حملوں کی دھمکیاں دے رکھی ہیں۔ جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سرچ آپریشن کے نام پر کئی علاقوں کے اندر کشمیری نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ بھارت ہر وہ ظلم کر رہا ہے دنیا کے اندر جو اس وقت موجود ہے، اور بھارت دنیا کی سب سے بڑی جیل مقبوضہ کشمیر کو بنائے ہوئے ہے، لیکن پھر بھی جمہوریت کے چیمپئن بھارت کو ہی جمہوریت کا علمبردار کہتے ہیں۔ آگے بڑھے جائیں کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھارت کی 7 مشرقی ریاستوں میں بغاوت عروج پر جا پہنچی ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ماؤ نواز علیحدگی پسندوں کے حملوں کے اندر تقریباً 5 کے قریب پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، 7 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں جاری کرتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ماؤ نواز علیحدگی پسندوں کے اندر خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے اور وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ حالانکہ ناظرین کام اطلاعات یہ ہیں کہ ماؤ نواز علیحدگی پسند بھارتی فوج اور پولیس پر حملہ کر کے مشرقی ریاستوں میں بھارت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان علیحدگی پسندوں کو چین کی جانب سے مکمل سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ چین بھارت کی ان 7 مشرقی ریاستوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کام بھارت کے اندر سیاسی کشیدگی عروج پر ہے۔ بہار کے اندر ریاستی انتخابات جاری ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ مودی کی حکومت پیسے کے ذریعے سے ووٹرز کو خرید رہی ہے، اور من پسند لوگوں کو جو قوم کا خزانہ ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت کے اندر مودی دہشت گرد نے سپریم کورٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے باقاعدہ نیا فیصلہ کروانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ شاہین باغ کے اندر جو احتجاجی مظاہرہ ہوا، یا اس طرح سے دیگر مقامات پر جو مسلمان مظاہرہ آئندہ کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہیں گے بھارت کے کالے قوانین کی وجہ سے، تو بھارتی سپریم کورٹ کے ذریعے سے ایسا فیصلہ لایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان نہ تو شاہین باغ کے اندر نہ کسی اور مقام پر احتجاج کر سکیں۔ اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ بنتا ہے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد مودی دہشت گرد کی حکومت کرے گی، اب مسلمان اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکیں گے، ان کے مظاہروں کو روکا جائے گا، ان کے احتجاج کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا۔ اور اب بھی ناظرین کرام بھارت کی جیلوں میں سینکڑوں مسلمان محض اس جرم میں گرفتار ہیں کہ انہوں نے کالے قوانین کے خلاف مظاہرہ کیا تھا، اور اب بھی مسلمانوں کو ہراساں اور تنگ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ دوحہ کے اندر افغان طالبان لیڈروں سے افغانستان کے صحافیوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ طالبان کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر خبر دی ہے اور کہا ہے کہ جو افغانستان کے صحافی ہیں انہوں نے طالبان کے لیڈروں سے ملاقات کی ہے، اور مستقبل میں طالبان کی افغانستان کے اندر میڈیا کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی، اس حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ افغان طالبان یا امارت اسلامیہ وہ صحافت کے میڈیا کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ میڈیا کی آڑ میں فحاشی اور یعنی کرپشن، جھوٹ، بددیانتی کو نہیں چلنے دیں گے، بلکہ شفافیت کے ساتھ میڈیا کو اپنا کام جاری رکھنا ہوگا، اور امارت اسلامیہ اس کی ذمہ داری دیتی ہے کہ صحافیوں کا تحفظ بھی کیا جائے گا، اور میڈیا کو فحاشی اور یعنی سے پاک رکھ کر دنیا کے اندر صحیح جو ابلاغ کا کام ہے وہ کیا جائے گا۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ زلمے خلیلزاد نے مذاکرات میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے پر زور دیا ہے۔ دونوں فریقین کو کہا گیا ہے کہ وہ جلد سے جلد مذاکرات میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کریں تاکہ قیام امن ہو سکے، جنگ بندی ہو سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ اشرف غنی نے قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی سے ملاقات کی ہے، اور افغانستان کے معاملے پر جو کردار قطر ادا کر رہا ہے اس پر شکریہ ادا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی سے جو طالبان کا پیغام پہنچایا گیا ہے اس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اگر اشرف غنی مذاکرات کی بات نہیں مانتے ہیں اور مذاکرات کی زبان نہیں سمجھتے ہیں تو پھر طالبان پلان 3 شروع کریں گے، جس میں اشرف غنی کی حکومت کا خاتمہ بھی ہوگا اور کابل پر طالبان کا قبضہ بھی ہوگا۔
آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ بھی ناظرین دوحہ قطر سے ہے۔ ناظرین افغان طالبان پر الزام عائد کیا جا رہا ہے، افغان طالبان کو طعنے دیے جا رہے ہیں کہ وہ امریکہ سے جو معاہدہ کر چکے ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور افغان طالبان نام تو اسلام کا لیتے ہیں، اسلامی نظام حکومت کا لیتے ہیں، لیکن خود اسلامی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا جواب طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دیا ہے، جو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی لکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے طالبان سے جو معاہدہ کیا ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا گیا ہے، اور احادیث کے اندر اور سیرت طیبہ کے اندر واضح طور پر ایسے شواہد موجود ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر معاہدہ کیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ طالبان کے جو ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر ہی عمل کرنے والے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہی آئندہ امریکہ اور دیگر یورپی ممالک سے معاملات طے ہوں گے۔ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کا طعنہ نہ دیا جائے۔ دشمن یعنی اشرف غنی کے جو چیلے ہیں یا اشرف غنی کے جماعت کے جو لوگ ہیں، ان کے مشیر ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں اور قرآن پاک کے پیغام کو سمجھیں۔ ساتھ ساتھ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ 2 دہائیوں سے قرآن کے نظام کی خاطر افغان طالبان نے قربانیاں دی ہیں، اب کسی بھی صورت اس نظام حکومت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی افغانستان کے مستقبل کا سیاسی نظام چلایا جائے گا، اور امارت اسلامیہ کا نظام حکومت بھی اسلامی نظام حکومت ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ 11 روز ہو چکے ہیں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ آذربائیجان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ تیل پائپ لائنوں پر صلیبی فوجوں نے حملہ کیا، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے، جبکہ آرمینیا کی صلیبی حکومت نے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ روس ہمارا تحفظ کرے، ہمارا دفاع کرے۔ پوری صلیبی دنیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ آرمینیا کے کیتھولک عیسائیوں کا جو حفاظت ہے وہ کرے، ورنہ آرمینیا سے صلیبی عیسائی ختم ہو جائیں گے۔ جبکہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی صدر حسن روحانی نے آذربائیجان کے صدر سے رابطہ کیا ہے فون پر، اور مشترکہ طور پر جنگ کے حوالے سے تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ آذربائیجان کی مدد نہیں کر رہا ہے بلکہ آرمینیا کی مدد کر رہا ہے، لیکن ترکی کے پریشر اور امت مسلمہ کی جانب سے ایران کے خلاف مظاہروں کے بعد اب اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کے حق میں ایران تیار ہو چکا ہے اور صلیبی فوجیوں کے حق سے دستبردار ہو چکا ہے۔ آگے بڑھے گا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین ترک صدر رجب طیب اردگان آج قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی سے ملاقات ہوگی، انتہائی اہم مسائل پر گفتگو ہوگی۔ شام کا مسئلہ اس وقت بہت زیادہ ہاٹ ایشو ہے جس پر گفتگو ہوگی۔ شام کے مہاجرین کی واپسی کا معاملہ ہے، لیبیا کا معاملہ ہے، پھر عربوں کی اسرائیل سے دوستی کا معاملہ ہے، پھر آذربائیجان آرمینیا کی جنگ کا معاملہ ہے، اور اسی طرح سے افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے بین الافغان مذاکرات کا معاملہ ہے۔ ان تمام معاملات پر جو طیب اردگان ہیں وہ قطر کے بادشاہ سے گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین اس وقت مسلمانوں کے اندر ترکی ہی واحد ایسا ملک ہے جو مظلوم مسلمانوں کے حق میں سب سے زیادہ آواز بلند کر رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں ترک میڈیا کے مطابق کہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے فرانس کے صلیبی صدر ایمانوئل میکرون کے اسلام مخالف بیانات کی شدید مذمت کی ہے اور اسے قلت ادب اور نفرت انگیزی کا مظہر قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یورپ میں ہر جگہ اسلام کا دفاع ہم کریں گے، اسلامو فوبیا کے خلاف لڑتے رہیں گے اور یورپی مسلمانوں کی حمایت کرتے رہیں گے۔ آگے بڑھے جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ لیبیا، فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ لیبیا نے فلسطین اور قطر اور دیگر ملکوں کی طرح عرب لیگ کی سربراہی قبول کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کی اسرائیل سے دوستی کے بعد فلسطین نے احتجاجاً عرب لیگ کی جو صدارت تھی اسے چھوڑ دیا تھا، اور پھر دیگر ملکوں کو کہا گیا کہ وہ عرب لیگ کی صدارت یا سربراہی قبول کریں، لیکن اب دیگر عرب ممالک بھی فلسطین کی وجہ سے عرب لیگ کی سربراہی کو قبول نہیں کر رہے ہیں، جس سے عربوں کی جو عرب لیگ ہے اس میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور اس کا کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ قطر اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کی ہے، رابطہ ہوا ہے، مسئلہ فلسطین پر گفتگو ہوئی ہے،
اور جو یہودیوں کی انضمام کا معاملہ ہے، بستیوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کا، اس کی شدید مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ دونوں ملک مشترکہ طور پر فلسطینیوں کے حق کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ابو ظہبی کی جانب سے اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، جس سے اسرائیل کی معیشت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کا متحدہ عرب امارات کے ایک صحافی نے ہیریٹس، جو یہودیوں کا بڑا اخبار ہے، اس میں مضمون لکھا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ اسرائیل میں واپسی کا فلسطینیوں کو لوٹنے کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی جن جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ فلسطینیوں کے نہیں ہیں بلکہ وہ اسرائیل کے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ناظرین کرام آپ جانتے ہیں جو حکومتی زر خرید صحافی ہیں وہ اس طرح کے بیانات اور مضامین لکھتے رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا کر مسئلہ فلسطین کے حق میں غداری اور دھوکہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ متحدہ عرب امارات کے اندر اسرائیل کا آنا اور اسرائیل کا فوجی اڈوں کا بنایا جانا پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اب پاکستان کی سرحدوں کے قریب اسرائیل پہنچ چکا ہے۔ ایسے میں پاکستان کو بھی اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کورونا سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کورونا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محض نزلہ اور زکام کی طرح ہے، جس پر ٹویٹر نے، فیس بک نے ایکشن لیا ہے اور ٹرمپ کی ٹویٹس اور جو پوسٹیں ہیں انہیں حذف کر دیا ہے۔ جبکہ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو بائیڈن سے مقابلے کے لیے، مباحثے اور مناظرے کے لیے تیار ہیں اور اپنی الیکشن کمپین کو جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی فوج کے اندر بھی کورونا وائرس پھیل چکا ہے۔ کئی امریکی سینئر جرنیل کورونا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور وہ قرنطینہ منتقل ہو چکے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، کہا جاتا ہے امریکہ کے اندر سیاسی ماحول انتہائی گرم ہے اور ٹرمپ کورونا وبا کے ذریعے سے الیکشن میں ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، جبکہ پینٹاگون اور فوج ڈیموکریٹک جو منتخب امیدوار ہیں جو بائیڈن، انہیں جتوانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔